अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये, इल्म रोशनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंदी चैनल के नाजरीन, पिछले सिलसिले में हम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ मसाइल और उनकी डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस किया गया। तालीम के हवाले से गुफ्तगू हुई, सफाई के हवाले से गुफ्तगू हुई, और फिर तालीम के हवाले से बिलखुसूस जो मसाइल हमें दरपेश हैं उन पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू करने की एक कोशिश की। तालीम की पस्ती और फिर तालीम के मकासद के हुसूल में नाकामी की जो वजूहात थीं उन पर गुफ्तगू की गई। आज इसी तालीम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं मुफ्ती साहब अब ये जानना चाहूँगा कि दीनी तालीम और उसके मुकाबले में है दुनियावी तालीम। अक्सर ये देखा जाता है कि जो दुनियावी तालीम के सफ़र में होते हैं और जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं वो शक और शुबे में पड़ जाते हैं। दीन की बुनियादी बातें उनके लिए जो है वो मशकूक हो जाती हैं और वो उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते जिस पर दीन उन्हें ले जाना चाहता है। तो बिलखुसूस ऐसे लोग जो राह भटक चुके हैं और फिर वो लोग कि जो अभी अपने तालीमी सफ़र को शुरू कर रहे हैं और अंदेशा है कि वो भी कहीं पलटी से ना उतर जाएं, तो ऐसे लोगों को आप इस्लाह की नीयत से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बुनियादी तौर पर दीनी उलूम जी बमुकाबला दुनियावी उलूम नहीं है। ठीक है। दुनियावी उलूम जो हैं ये दीनी उलूम के या खादिम होते हैं या मुआविन होते हैं। ठीक है, बहुत खूब। और या इनकी एक जुदागाना हैसियत होती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि ये दीन के खिलाफ हैं या ये दीन के साथ हैं, क्या है। एक जनरली वो एक यानी एक इंडिपेंडेंट चीज़ है वो, उसका इससे मुकाबले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अच्छी क्लियरिफिकेशन। जैसे मोस्टली साइंसी उलूम में, तो साइंसी उलूम जो है वो बहुत ज़्यादा तो वो दीन के मुवाफिक हैं, ठीक, और दीन को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। माशाअल्लाह, बहुत जैसे साइंस के ज़रिए जो भी आपको राज मिलता है, जो हिकमत मिलती है, जो असरार कायनात आप पे ज़ाहिर होते हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह ताला की कुदरत पर ईमान को बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह ताला ने कैसा ये निज़ाम बनाया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं। तो जितना आदमी की मालूमात बढ़ती जाती है उतना उसका अल्लाह ताला पर ईमान बढ़ता जाता है, अगर वो बिल्कुल ही बेदीन ना हो और अगर बिल्कुल ही अकल से फारिग ना हो। अब ये है कि डाउट्स जो आते हैं लोगों को, शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आज के ज़माने में पिछली 3 सदियों से जो सनाती तरक्की है, ठीक, जो मुआशी तरक्की है, जो साइंसी तरक्की है, ये है गैर मुस्लिमों के हाथ में। ठीक। तो चूंकि उनके हाथ में है तो वो हर शय को उस अंदाज में पेश करते हैं कि जो उनकी सोच के मुताबिक है, जो उनके कल्चर के मुताबिक है और जो उनकी ज़हनियत के मुताबिक है। बहुत खूब। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात तो ऐसी हैरत अंगेज़ यानी चीज़ें सामने आती हैं कि जब किसी शय का नतीजा निकाला जाता है तो उसके लिए कुछ दलाइल मुरतब किए जाते हैं। दलाइल के बाद एक नतीजा निकलता है। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि सूरज निकला हुआ है लिहाजा रोशनी फैली हुई है, ठीक। लेकिन आजकल लोगों का हाल ये है कि वो कहते हैं कि सूरज निकला हुआ है लिहाजा तारीकी छाई हुई है। अल्लाह, इतना वो यानी ऑपोजिट जिसको बोले ना कि बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो नतीजा निकालते हैं। कायनात में अल्लाह ताला ने एक एक शय में ऐसा सिस्टम रखा है, इतनी बारीकी है उसमें, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है और इतनी परफेक्शन है। सुभान अल्लाह। जितनी पेचीदगी है उतनी परफेक्शन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बताती है कि यार
یہ جس خالق نے پیدا کیا ہے کیا اس کا علم ہے، کیا اس کی قدرت ہے، سبحان اللہ، کہ اتنی باریکیوں تک کا اس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے اس کے مطابق کائنات کو وجود بخشا ہے. اور یہ معمولی چیزوں میں، معمولی چیزوں میں بڑا جو ہے پورے کائنات کا نظام یا پورا آسمانی نظام اور افلاک کا نظام اور اجرام سماوی کا نظام اور یونیورس کا نظام اور گلیکسیز کا نظام تو بہت وسعت میں چلا جاتا ہے. صرف ایک جو ہم لقمہ کھاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس لقمے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم سبحان اللہ بندے کے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں، بہت خوب. آپ اس کو دیکھیں، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، بھوک ہی نہ لگے بندہ کھانا ہے نا، کھانا نہیں کھائے گا مر جائے گا. جی اچھا، پھر وہ کھانا کھاتا ہے، آگے پھر جو اس کی تفصیل ہے اس کی طرف چلے جائیں گے تو ایک بہت لمبا وہ ٹاپک ہو جائے گا، بنیادی طور پہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سارا نظام، ساری تفصیل دیکھ کے اصل نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ کیا شان ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، بڑی برکت والا ہے وہ خدا، وہ اللہ جو سارے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، سبحان اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت سائنس کی جو لگام ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سارا کچھ پڑھ کے بولتے ہیں کہ اس میں کسی خدا کا دخل نہیں ہے، اس میں کسی جنا عالم اور قادر اور خالق کا دخل نہیں ہے، یعنی الٹا نتیجہ نکالنا جو ہے نا وہ والا کام ہوتا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں، جب یہ پڑھنے جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں سے اور وہ چیز پڑھتے ہیں جو لکھی ہوئی ان کی ہے، اور پڑھتے ان سے ہیں کہ جو خدا کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، جب خدا کے منکروں کی کتاب پڑھتے ہیں اور خدا کے منکروں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ انہوں نے تعبیرات اپنے انداز میں کی ہوتی ہے، ہر شے کی تعویل اپنے انداز میں کی ہوتی ہے، اور یہ جو پڑھنے والے ہیں چونکہ ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں ہوتی، ان کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ جو ان کے بچپن میں پیدائش پہ اذان دی گئی تھی وہ والا، اور اس کے بعد جو انہوں نے کئی مدرسے مسجد میں قرآن پاک پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، اور اس کے بعد ان کا کوئی دین سے اتنی وابستگی نہیں ہوتی اور دین کا علم نہیں ہوتا، قرآن پاک کو انہوں نے فہم کے ساتھ پڑھا نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی ذہن ہوتے ہیں. اب خالی ذہن بندے کو جو چیز پہلے پڑھا دی جائے نا اس پہ وہی اثر کر جاتی. اللہ، آپ یاد رکھیں کہ یہ جو انسانی دماغ کا اصول ہے نا وہ تقریباً ایسا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے. ٹھیک ہے، جو شے اس میں پہلے چلی گئی نا یہ اسی کے اوپر جم جاتا ہے. جو شے اس کو پہلے دی جائے اور جو پہلے سمجھا دی جائے، اب انسان کے اندر جو علم پہلے جاتا ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. جو دوسرا علم اس کے برخلاف آتا ہے نا انسان اس کو اپنے مقابلے میں سمجھتا ہے. ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہمارا عام روٹین بھی یہی ہے نا کہ بھی ہمارے وجود کے خلاف اگر کوئی آئے گا نا وہ بھلے جتنا مرضی اچھا ہو، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے وجود کے خلاف ہے نا لہذا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ جو علم آتا ہے وہ انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، انسان کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے مائنڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اب اس کے برخلاف جو علم آتا ہے انسان اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے. اب وہ بہت زیادہ قوی ہے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والے علم کو چھوڑ دے دوسرے کو قبول کر لے. لیکن اگر دوسرے والا بہت پاورفل نہیں ہے یا وہ پوری پاور کے ساتھ آیا نہیں ہے تو پھر جو پہلے والا ہوتا ہے نا وہ پکا ہو جاتا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ اگر کتابیں پڑھیں دنیاوی لوگوں کی نا، سیکولر لوگوں کی آپ کتاب اگر کوئی پڑھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک نقطہ نظر ہے اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دوسرا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، پہلے والا دوسرے کی نہیں مان رہا، دوسرے والا پہلے کی نہیں مان رہا. ایسے ٹھیک ہے، آپ ہزار سمجھائیں، یہ اس کو سمجھائے وہ اس کو سمجھائے، لیکن کوئی کسی کی نہیں مانے گا، حالانکہ دونوں عقل مند لوگ ہیں. ایک آدمی نے شروع سے کمیونزم پڑھی، ٹھیک ہے، سوشلزم پڑھی، دوسرے نے کیپٹلزم پڑھی، ٹھیک ہے، دوسرے نے سرمایہ دارانہ نظام، اور پہلے نے جو کمیونزم کا اور یہ اس کا سوشلزم کا نظام تھا وہ پڑھا. دونوں پڑھنے والے ایک ہی درجے کے ذہین ہیں، ایک ہی درجے کے سمجھدار ہیں، لیکن یہ 100% ادھر والے موقف کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دوسرا 100% ادھر کے موقف کو اختیار کیے ہوئے. بالکل. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلے یہ پڑھا اور اس نے پہلے یہ پڑھا، ٹھیک، یا اس کے پڑھانے والے کا جو رجحان تھا وہ سوشلزم کی طرف تھا اور اس کے پڑھانے والے کا رجحان جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف. اب چونکہ یہ پہلا علم ان کے وجود کا حصہ بن گیا تو اب یہ دوسرے کی بات کسی صورت تسلیم نہیں کرتے. انسان تعصبات کا اسیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
जोश है उसके अंदर आ गई, उसके साथ उसका एक तासुब वाली जो है ना उसके साथ एक वाबस्तगी और एक वारफ्तगी हो जाती है, लिहाजा उससे हटकर वो किसी चीज को कबूल नहीं करता। ठीक। अब मामला ये है कि जो हमारे लोग, हमारे मुसलमान जो सेकुलर चीज़ें पढ़ते हैं या जो एथियस्ट और दहरियों की चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी दीन बेजार और दीन दुश्मन लोग होते हैं उनकी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उससे क्यों मुतासिर होते हैं? मुतासिर इसलिए होते हैं कि आप किसी से भी ऐसे बंदे से कि जिसने इस्लाम की बुनियादी तालीमात को छोड़कर दूसरी तालीमात को इख्तियार किया होगा, वो अगर लिखेगा तो ये लिखेगा, बोलेगा तो ये बोलेगा कि शुरू में तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अंदर की पुख्ता चीज़ों का हटना बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में तो बड़ी मुज़ाहमत होती रही, लेकिन बिल आखिर फलां इल्म मेरे ऊपर गालिब आ गया और मैंने रिवायात को तोड़ दिया और मैंने पहले इल्म को ख़त्म कर दिया और मैंने उसे कबूल कर लिया। भाई पहला इल्म आखिर क्या इसके अंदर इतना पक्का हुआ था कि ये उसको जाने नहीं दे रहा था? वजह ये है कि वो पहला इल्म चूँकि पहले हासिल हुआ था, इसलिए भले वो कमज़ोर ही सही, लेकिन एक मरतबा उसने अपनी जड़ उसके अंदर जो है ना वो गाड़ी हुई थी और उसका छोड़ना मुश्किल था। अब हमारे लोग क्या होते हैं, पाकिस्तान से जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, आप उसकी प्रैक्टिकल आप एग्जांपल ले लें। हमारे यहाँ कुछ लोग पढ़ने जाते हैं रशिया, ठीक है, पहले जाते थे, अब जरा कम जाते हैं, लेकिन पहले जाते थे। कुछ लोग हमारे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, यूरोप, ठीक है, ठीक है। ये जो रशिया जाने वाले होते हैं ये कम्युनिज्म सीख के आते हैं, ये सोशलिज्म सीख के आते हैं। जो अमेरिका यूरोप जाते हैं वो वहाँ से कैपिटलिज्म मोस्टली सीख के आते हैं। अच्छा भाई, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से 100% मुतजाद है, ठीक है, 100% मुतजाद है। ये दो सगे भाई थे, ठीक, जिनमें से एक रशिया गया है और दूसरा अमेरिका गया है, ठीक है। ये वहाँ के निज़ाम के बारे में कुछ सुनना ही बर्दाश्त नहीं करता, कहता नहीं जो कम्युनिज्म है उससे अच्छा निज़ाम ही कोई नहीं, ठीक है। दूसरा बंदा वहाँ से वो कहता नहीं इससे अच्छा निज़ाम कोई नहीं। इंसान के अंदर कंपटीशन का जो जज्बा पैदा होता है वो कैपिटलिज्म में होता है। दूसरा कहता नहीं, इंसान दूसरों का जो एहसास करता है वो कम्युनिज्म के अंदर करता है। तो नतीजा क्या होता है कि ये पूरी जिंदगी में इनकी बदल जाती है, ये बदलते नहीं। हालांकि एक ही माँ बाप की औलाद है, हालांकि एक ही घर में पैदा हुए, हालांकि एक ही तरह का जहन है, एक ही तरह की जहानत है, लेकिन क्या हुआ आखिर दो में एक तो गलत होगा ना जी, दो में से कोई एक तो गलत होगा, या ये गलत है या वो गलत है, लेकिन दोनों ही अपनी गलती नहीं मान रहे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जहन जो है वो बेसिकली जिस चीज को उन्होंने पहले पढ़ लिया, कबूल कर लिया, अब उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो हमारे लोग जो मुतासिर होते हैं, जो दीन के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जितना अरसा बेदीनी पढ़ते हैं उतना अरसा दीन नहीं पढ़ते, ठीक है। जितना अरसा बेदीनी पढ़ते हैं, दहरियों के पास जाके पढ़ते हैं, दीन दुश्मनों के पास जाके पढ़ते हैं, इस्लाम के दुश्मनों के पास पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, क्या उतना अरसा दीन भी पढ़ा? अल्लाह, बहुत वैलिड क्वेश्चन। उतना अरसा दीन ही पढ़ा होता। मैंने एक बंदे का वाकया पढ़ा, एक शख्स ने कहा कि मैं किसी मुल्क में गया तो वहाँ का कोई बहुत बड़ा साइंसदान था, तो उसने कहा कि मैं खुदा के वजूद को नहीं मानता। ठीक। मैंने कहा जी आप क्यों नहीं मानते? उसने कहा मेरे नज़दीक साबित नहीं हुआ। ठीक, मेरे नज़दीक साबित नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है, ये बताएं कि आप क्या मानते हैं? तो जो वो मानता था उसने वो बता दिया ना, वो जिस चीज़ के अंदर माहिर था, साइंसदान था, तो जिस चीज़ में माहिर था उसका बता दिया। तो ये जो मुसलमान था ना, इसने पूछा कि यार आपने ये जिस चीज़ को आप तस्लीम करते हैं इस पर कितना अर्सा रिसर्च की? उसने कहा मेरा 30 साल का इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, 30 साल मैंने स्टडी की है, 30 साल मैंने इस पर मुबासे किए, 30 साल मैंने इस पर मेहनत की है, 30 साल मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो ना बिल्कुल कन्फर्म हूँ और श्योर हूँ मैं उसके ऊपर। अरे ठीक है, अब ये बताइए कि अल्लाह ताला के वजूद पर आपने कितना अर्सा तहकीक की? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है, 30 साल की है। वो खामोश हो गया। क्यों? इसलिए कि जो वजूदे बारी ताला का मुनकिर था वो तो किसी पागल की किताब पढ़ के मुनकिर होकर बैठा हुआ था। ठीक, किसी दहरिया की किताब पढ़ी थी एक आज जी, तो जो 2-4 दिन में मुकम्मल की और उसके बाद पक्का होगा, बट ठीक है जी मैं नहीं मानता खुदा। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुमने एक चीज के ऊपर रिसर्च ही नहीं की, ठीक है, एक चीज को पढ़ा ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इसका इनकार करते हो और तुम जो है वो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार कर दो? तो होता क्या है कि हमारे लोग जो शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं और इस्लाम की तालीमात को पुराने ज़माने की आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन, ऑकवर्ड और दकियानूसी
اور روایت اور قبائلی، یہ وہ سارے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ پڑھے لکھے استعمال کرتے ہیں. کچھ وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہوتا. جی. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی یہ بات کہنا یہ تب تک قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ اسلام کو پڑھ کر یہ کلام نہ کریں. یعنی آپ کی بات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے جب تک آپ نے اس شے کو پڑھا ہی نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے اگر میڈیکل کے بارے میں کلام کرتا ہے اور اس نے میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا، اس نے کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس اس نے کوئی زندگی نہیں گزاری، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، منہ اٹھا کے اس نے انٹرنیٹ کے اوپر 3 صفحے پڑھے اور اب وہ بیٹھ جائے میڈیکل کے اوپر رائے دینے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی صاحب پلیز جو آپ اپنا منہ شریف ہے اس کو بند کر لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. تو جو لوگ دین کے اوپر بات کرتے ہیں، دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے. دین پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہو، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو غور و خوض سے پڑھا ہو، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ان صحابہ سے علم سیکھنے والے مجتہدین، یہ انہوں نے جو دین کو سمجھا، جو دین کو پرکھا، جو دین کو اپنے دل میں اتارا، جو آگے پہنچایا، اصل دین کی سمجھ اور فہم وہ ہے. ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا کم از کم وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات سن لی جائے. ٹھیک ہے. غلط بولے گا تو وہ بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ چلے جی اس نے کچھ پڑھا ہے تو اس کی سن لی جائے. لیکن کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن مجید سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، احادیث مبارکہ کبھی پڑھی نہیں ہے، اور یہ اٹھ کے جو ہے وہ بس اپنے وساوس کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاں جا کے پڑھا وہاں دین کے بارے میں ان کو وسوسے ڈالیں گے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن ہی وسوسے نہیں ڈالتے وہ ان الناس کے پاس گئے جو وسواس تھے. ٹھیک ہے. وسوسے ڈالنے والے انسانوں کے پاس گئے. تو جب ان کے وسوسے ڈالنے والوں کے پاس گئے، وہی پڑھا، وہی سیکھا، وہی اس کو یاد کیا، تو اب شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کی تعلیم مکمل نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور دین کے مقابلے میں جو لوگ تعلیم لانے والے ہیں ان کو پورے ذوق و شوق سے پڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات مجھے پہلے بھی معلوم تھی لیکن ایک اور زاویے سے میرے علم میں آئی ہے اور میرے لیے بہت حیرت کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی شاید ہوگی، کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کا اصول جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بھی ہے. جو علم پہلے آتا ہے وہ آ کر اپنی جڑیں بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو نیا آنے والا علم اس کے مخالف ہوتا ہے، جو انفارمیشن یا نالج اس کے مخالف ہوتی ہے، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جو پہلے سے علم موجود ہے وہ اس نئے علم کو قبول نہیں کرتا. تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری اولاد کے ذہن میں کوئی ایسی انفارمیشن جا کر جگہ نہ پکڑ لے کہ جو دین کے خلاف ہو، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں رہیں اور اچھے اساتذہ سے پڑھیں اور اچھے لوگوں سے تعلیم حاصل کریں. مفتی صاحب، ایک سادہ لو مسلمان جب اس طرف جاتا ہے تو اس کو مختلف میں کہوں گا کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے اس تعلیم کے سفر میں. اسپیسیفکلی میں اس بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. تعلیمی سفر میں مختلف چیزیں اس کے راستے میں آتی ہیں. کبھی استاد ہے، کبھی سلیبس ہے، تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی ماحول ہے. تو انہی کے درمیان رہتے رہتے وہ بچہ اچانک جو ہے وہ رستہ بھٹک جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، اور بالخصوص ان چاروں میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ چاروں ہی ایسے ہیں کہ جو کسی بچے کو رستے سے بھٹکا کر دین سے دور لے جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت و عظمت ٹھیک ہے جب تک دل میں نہیں ہوگی تب تک آدمی کسی ایسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے ایمان کو نقصان پہنچا سکے. بہت خوب. ٹھیک ہے، میرے پاس اگر ایک پتھر ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ چرا کے لے جائے. ٹھیک. لیکن اگر میری جیب میں ہیرا ہے جی تو چونکہ مجھے اس کی قدر ہے نا، تو لہٰذا اب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا اور میں اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کروں گا. لیکن اگر میرے پاس ہیرا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ ہیرا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پتھر کی شکل میں کہ اسی کو تراش کے ہیرا تیار ہوتا ہے نا، لیکن وہ ابھی ابتدائی فارم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے وہ پتھر لگ رہا ہے تو میں اس کی بھی کوئی خیال نہیں کروں گا. معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی مثال ہیرے جیسی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب.
اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں ایمان کی اہمیت ہوتی نہیں ہے تو وہ اس کو ایک پتھر جیسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے، ان کی طرف سے چوری ہو جائے یا ان کی طرف سے ٹوٹ جائے ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ ایمان وہ ہیرا ہے کہ کھربوں کھرب ہیرے اس ایمان کے اوپر قربان، سبحان اللہ، بے شک کھربا کھرب ہیرے مل کے ایمان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت خوب، ایمان کیا ہے؟ خدا کے ساتھ سچے تعلق کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے تعلق کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کیا ہے؟ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ، ایمان وہ شے ہے۔ تو لہذا جب ایمان کی قدر دل میں ہوگی نا تو پھر بندہ کانشیس ہوگا اس بارے میں، ٹھیک ہے، پھر وہ محتاط ہوگا کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کی، ٹھیک، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا۔ ٹھیک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور روک دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، سبحان اللہ، جن کی کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم المرتبت عالم تھے، ان کے پڑھنے کا وہ مسئلہ نہیں تھا ٹھیک، کہ وہ اسے بھٹک جائیں گے، نہیں، ٹھیک، ان کو سمجھانا جو ہے وہ بعد والوں کی تعلیم کے لیے تھا بے شک، کہ بعد والے کچھ ایسا نہ پڑھیں کہ جس سے ان کے ایمان پہ زد پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان کی عظمت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں سمجھائی۔ اب کیا ہے؟ اب ایمان کے اوپر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، افراد بھی اثر انداز ہوتے ہیں ٹھیک، اور ان افراد کا لکھا ہوا بھی اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک، اور ان کی گفتگو بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ، 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی گفتگو کا جدا فرمایا ٹھیک، کہ جب وہ اپنی بےہودگی میں پڑے ہوئے ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بہت خوب، ٹھیک ہے؟ بہت خوب استعمال، اور وہ جو افراد ہیں خود ان کے پاس بیٹھنے سے ہی منع فرمایا کہ بھول کر بھی بیٹھ جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھے بھلا دے اور بھول کر تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ، تو یاد آنے کے بعد اٹھ جاؤ، پھر نہ بیٹھو ان کے پاس۔ تو جو افراد ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو مواد ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو کتاب ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں اس سے بچنا فرض ہے، ہمیں اس سے بچنا فرض ہے۔ آج کل جو یہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا نا، نہیں جی سب کو پڑھو، سب کو سنو، سب کے پاس بیٹھو، تحقیق کرو۔ تحقیق تم نے کیا کرنی ہے؟ تم ہو کیا جو تحقیق کرو گے؟ جی، آتا جاتا ہے کچھ نہیں، جی، ٹھیک ہے، پڑھا ہے کچھ نہیں، اور جس کے پاس مرضی بیٹھ جاؤ۔ یہی بات کہہ کے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی دینے والوں کے پاس بیٹھتے ہو؟ اللہ، بہت خوب، کبھی مثال اپنے دی، ماں باپ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے ہو؟ کہ کوئی بات نہیں، سب کے پاس بیٹھنا چاہیے، سارے انسان برابر ہیں، تحقیق کرنی چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کو سچ تو نہیں کہا تھا۔ تو بھائی وہاں نہیں بولتے، وہاں تمہارے جذبات آ جاتے ہیں، تو کیا خدا رسول کے بارے میں بھی تمہارے کوئی جذبات ہیں؟ کیا تمہارا ان کے بارے میں بھی کوئی ایمان ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا میں ہر قوم، ہر معاشرے کے اندر کچھ سینسیٹیو ان کے جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نازک معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے خلاف کلام کرنے والے سے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی فوج کے خلاف کلام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے دے ٹھیک ہے، اور ان کو بولے کہ ہاں فوج کا جیسے مرضی مذاق اڑاؤ، کارٹون بناؤ، گالیاں دو اور برا بلا کہو، کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہو۔ دنیا کا کوئی پاگل ملک ہوگا جو یہ اجازت دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے حفاظت کرنے والے ہی جب ڈی گریڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جب وہی ڈی گریڈ ہو جائیں گے تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ جی، ملک کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہی معاملہ ایمان کا ہے، یہی معاملہ ہمارے دین کا ہے کہ ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر جس سے بھی زیادہ پڑتی ہے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب نیا زمانہ ہے اور نئی باتیں ہوں گی اور نیا طریقہ ہوگا،
یہ سارے نئے طریقے ادھر ہی رہ جانے ہیں، مر کے خدا کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، لہذا یہ ساری ریسرچیں اور ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہیں، اور جو قبر میں جانا ہے قبر میں یہ سوال ہی ہونا ہاں بھی کیا ریسرچ کی تھی، تمہاری ریسرچ سے کیا ثابت ہوا، تو وہاں ڈائریکٹ سوال ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہاں یہ نہیں بولنا کہ میرا دین تھا ریسرچ کرنا، اس لیے ساری زندگی ریسرچ ہی کرتا رہا اور پایا کچھ بھی نہیں، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں ڈائریکٹ سوال ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لہذا وہاں جواب دینا پڑے گا، دین ہے اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور یا معاذ اللہ یہ جواب ہوگا مجھے نہیں پتا، میں شکوک و شبہات کی وادی کے اندر جانا پڑتا رہا، لا ادری، میں شک و شبہ میں تھا، ریسرچ کے چکر کے اندر جو ہے نا اپنا ایمان ہی کھو کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایمان کی حفاظت بہر صورت کرنی ہے، جیسے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے اس کی حفاظت بہر صورت کرنی، جیسے ہمیں اپنی جان عزیز ہے اس کی حفاظت بہر صورت کرنی، جیسے ہمیں اپنی ذات کی عزت عزیز ہے اس کی حفاظت ہر طور پہ کرنی، جیسے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ہم وطن کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لوگ جانیں دیتے ہیں اس کے لیے، ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے، ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کا مکمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر 3 وصف پائے جائیں، 3 خوبیاں پائی جائیں، اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائے گا اپنے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اس میں بھی یہی ہے، ایک کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، اور دوسری اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ کفر کی طرف جانا اسے اتنا ناپسند ہو جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ہے تو یہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی۔ تو آج کل جو ایمان کے چور اور ایمان کے ڈاکوں کا بہت زیادہ ہیں، لہذا اگر کسی کتاب سے جو ہے وہ اس کے اوپر اثر آتا ہے تو بھائی وہ کتاب جو ہے نا وہ بھلے دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر کی ہے، ہماری طرف سے اس کو اٹھا کے برن ٹو ایشز، تو اس کو جو مرضی کر دیں، کوئی فرد ہے تو اس فرد سے بچے۔ اب ہمارے ہاں جو عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور جو ایمان کمزور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے افسوس کے ساتھ ہمارے بہت سارے تعلیم سے وابستہ افراد ہیں، ہمارے بہت سے لکھنے والے افراد ہیں کہ جو دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تعلیم ایسی دیتے ہیں کہ جو ایمان کو کمزور کرے، جو اسلام کے برخلاف جو چیزیں ہیں، تحقیقات ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، ان کو ذرا بیوٹیفائی کر کے پیش کرنا، ان کو تھوڑا سا امپورٹنس دے کے پیش کرنا، اور اسلام کی چیزوں کو یا بیان ہی نہ کرنا، یا ان کو بس ہلکا پھلکا سا لے کے جو ہے نا بیان کر دینا۔ اتنی بددیانتی کی جاتی ہے کہ یقین کریں کتابیں پڑھتے ہیں بعض لوگوں کی تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی میں نے کتابیں ایسے دیکھی، جیسی سوچ ہوتی ہے نا وہ ہر بندہ ہر چیز کو اسی میں ڈھال لیتا ہے۔ تاریخ کا ماہر آدمی وہ جب تاریخ لکھنے لگتا ہے نا، اگر تو وہ دین سے بیزار آدمی ہے، آپ یقین کریں ساری تاریخ کو گھما کے وہ دین کے خلاف کر دے گا، ساری تاریخ کو گھما کے دین کے خلاف کر دے گا۔ آپ کو اس کی پاکستان میں مثالیں ملیں گی، آپ کو اس کو دنیا بھر میں مثالیں ملیں گی کہ وہ ہر معاذ اللہ فساد کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کو قرار دے دے گا، اور ہر فلاح اور کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ دین سے بیزاری اور دین سے آزادی کو قرار دے دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا تعصب ہے، اس نے پڑھا جا کے جرمنی میں ہے، اس نے پڑھا جا کے کسی اور ملک کے اندر ہے، اور جیسا وہ پڑھ کے آیا ہے ویسا ہی آ کے اس نے آگے تعلیمات دینا شروع کر دی۔ تو اتنے اچھا پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کتاب کے شروع میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نالج، یہ سائنس جو ہے یا یہ شعبہ جو ہے جیسے تاریخی ہے، یہ تعصبات سے بالکل پاک ہو کے پڑھنی چاہیے، لکھنی چاہیے، تب جا کے آپ حقائق تک پہنچیں گے۔ یہ صفحہ پورا ہوا، مقدمہ پیش لفظ، اگلے صفحے سے ان کا اپنا تعصب شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے سے وہ حقیقی بات کہ جس کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پر مثال کے طور پر مسلمان بادشاہ، اس مسلمان بادشاہ کی ساری خوبیوں کو سائڈ میں کر دیں گے اور اس سے کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو صرف ان کو بیان کریں گے۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی الٹا بادشاہ ہے جس کی الٹی چیزیں زیادہ ہیں، اس کی وہ خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیں گے اور اس کی خامیوں کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اب اس کی مثال لے لیں، مثال کے طور پہ سکندر یونانی،
सिकंदर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सिकंदर आजम। सिकंदर आजम जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम। सिकंदर जो है यूनान से चला था और शहरों के शहर बर्बाद करता हुआ और कत्ल व गारत गरी मचाता हुआ और तबाहियां फैलाता हुआ और लाखों लोगों को कत्ल करता हुआ और हुकूमतें पलटता हुआ और खानदानों को रुसवा करता हुआ और मालो दौलत को लूटता हुआ वो जनाब हमारे जेलम पे आ गया जी। यहाँ आके पोरस से लड़ा जी। उसके बाद दरमियान में ये दारा ये सब से लड़ता यानी सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब चंगेज खान चूंकि मशरिक से उठा उसको जालिम आजम, ठीक है, चंगेज मशरिक से उठा वो जालिम आजम जी। सिकंदर मगरिब से उठा वो सिकंदर आजम जी। उसको अजमत के साथ याद किया जाता है, वरना जो चंगेज खान ने किया था सिकंदर आजम ने तो वही किया था जी। तो आखिर क्या वजह फर्क है कि जनाब ये जालिम है और वो सिर्फ आजम है? वजह ये है कि सिकंदर को आजम करके पेश करने वाले उनके लोग हैं, ठीक है। यूरोप ने तारीख लिखी तो उसने अपने उन लोगों को उस अंदाज के अंदर पेश किया और जो इधर के लोग थे इनको जालिम बना के पेश किया। ये मैंने एक मिसाल अर्ज की है, आप यकीन करें इन मिसालों की मैं पूरी जो ना वो दर्जन आपको बयान कर सकता हूँ कि 10 बंदों को मारने वाले को तो जालिम और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है और जिसने 10 लाख हमारे होते हैं जी। उसको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इस हद तक तासुबात के असीर लोग लिखते हैं, लेकिन पेश लफ्ज में क्या लिखा होता है कि जनाब ये इल्म जो है इसका पहला तकाजा ये है कि बंदे को तासुबात से बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसको तजज़िया की बुनियाद पे चलना चाहिए, मौज़ूआती अंदाज में उसको चलना चाहिए और उसको किसी किस्म की जो है ना वो अपने रुझानात उसके अंदर नहीं डालने चाहिए। लेकिन पेश लफ्ज़ ख़त्म होता है और अगले सफ़े से उसके अपने रुझानात शुरू हो जाते हैं, अपने उसके तासुबात शुरू हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले मैं एक वो तारीख वाले को पढ़ रहा था, वो भाई साहब जो हैं वो अकबर जी। अच्छा, अकबर को भी अकबर आजम कहते हैं जी, ठीक है, अकबर को भी अकबर आजम कहते हैं, हालांकि अकबर से बड़े बड़े और बादशाह मौजूद हैं, ठीक है। औरंगजेब उससे 1000 गुना अच्छा था, ठीक है जी। लेकिन चूंकि अकबर ने जो इस्लाम के खिलाफ चीजें की हैं वो उन लोगों को सूट करती हैं जी, लिहाजा उसको अकबर आजम बना दिया, ठीक है, और उसको बड़ा सुलझू और बड़ा उसको बना चना के पेश किया। और औरंगजेब ने चूंकि इस्लाम का झंडा बुलंद किया जी, उसने फतावा आलमगीरी लिखवाई और उसको नाफिज किया, उसने इस्लामी अहकाम को नाफिज किया। अब उसकी हजारों, अच्छा वो अपने हाथ से जो है वो कमाता था, अपने हाथ से वो टोपियां सीता था और उससे जो है वो अपनी कमाई करता था। वो इतनी सादगी के साथ गुजारा करता था, उसके बारे में आप जरा किसी गैर मुस्लिम तारीखदान को पढ़ के देख लें या मुसलमान कहलाने वाले सेकुलर तारीखदानों को पढ़ के देख लें जी। वो औरंगजेब की सारी 1000 खूबियां छोड़ के क्या बयान करेंगे जी, वो जी उसने तो अपने भाई को कत्ल कर दिया था जी, दारा शिको को उसने मार दिया था। दारा शिको की कहानी नहीं पूरी सुनाएंगे कि वो बागी था और वो ये करता था वो करता था, वो कुछ नहीं सुनाएंगे, भाई को कत्ल कर दिया था उसने, उसकी एक चीजों को लेकर बैठे होंगे। और अकबर ने उससे जो 1000 गुना ज्यादा काम किए वो सारे छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि उसने अपने दरबार के अंदर जो है वो सारे मज़ाहिब की जो चीजें थी वो उसने डाल दी और जो कुछ किया, लिहाजा वो अकबर आजम भी है, वो अकबर द ग्रेट भी है, उसकी सल्तनत बड़ी शानदार थी, वो अजीम है, वो ये है वो है। तो ये है हमारे जो है वो एजुकेटेड तबके का हाल जी, कि लोग इतने तासुबात के अंदर डूब के लिखते हैं। इससे बढ़ के तशद्दुद या इससे बढ़ के इंतहा पसंदी क्या होगी कि जिस इंतहा को आपने पसंद किया हुआ है आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ठीक है। जिस जो डॉगमेटिक जितने आप हैं जी, आप उससे हटते नहीं हैं और आप इल्जाम उठा के लगा देते हैं कि जनाब ये उलमा बड़े डॉगमेटिक होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं और ये जो है वो अपने उसको छोड़ते नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ते नहीं है। मैं तुम भी छोड़ के दिखा दो एक मरतबा सारी चीजों तौबा करके बताओ जी, लेकिन नहीं करेंगे जी। तो कहने का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि भाई ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लिहाजा इस सब से बड़ी दौलत को अगर नुकसान किसी टीचर से है, किसी लेक्चरर से है, किसी प्रोफेसर से है, किसी सियासतदान से है, किसी ताकत से है, किसी सहाफ़ी से है,
کسی قلمکار سے ہے، کسی مصنف سے ہے، یا سگے ماں باپ سے ہے۔ اللہ سگے ماں باپ سے بھی اگر ایمان کو نقصان ہے ٹھیک ہے، تو ایمان پہلے ہے، ماں باپ بعد میں ہے۔ ٹھیک یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ٹھیک وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو گنوا دیا، ٹھیک ہے، سگے باپ، سگے بیٹے، سگے بھائی، سگے رشتہ دار، کاروبار، تجارت، گھر، بیویاں، جی سب گنوا کے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، یہ سب بعد میں۔ اللہ اللہ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ مسلمانوں سے، جی ٹھیک ہے، ہم غیر مسلموں سے مخاطب ہی نہیں، ٹھیک مسلمانوں سے۔ مسلمان کے لیے خدا کا فرمان حرف آخر ہے، اور خدا عز و جل یہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت یہ سب سے پہلے ہے، اور تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ سب بعد میں ہیں۔ جب یہ سب بعد میں ہیں تو باقی پرائے ادھر ادھر کے جو لوگ پھرتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ جی تو ان کی کیا حیثیت ہوگی ان سارے جو وہ رشتوں کے سامنے؟ تو لہٰذا جہاں سے ایمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہاں سے آدمی کو اسی وقت بائے بائے کر کے اس کو فارغ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے ہو جائے، یہ 25 سال کا مستقبل تاریک ہو بھی جائے گا نا تو 25 ارب سال کا مستقبل جنت والا روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو لہذا اس کو قربان کر دیں، لیکن اس مستقبل کو قربان نہ کریں جس نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو ایمان پہلے ہے اور یہ باقی ساری چیزیں بعد میں۔ بہت خوب بہت خوب، ایمان پہلے اور بقیہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان ہے، سب سے اہم چیز ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان اور پھر اس کی حفاظت ہے، اور ہر وہ چیز جو ایمان کو تباہ کرنے کا ذریعہ یا سبب بنتی ہے یا بن سکتی ہے اس سے اوائڈ کرنا اور پرہیز کرنا یہ مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو کسی کی، یا کسی کے دوست احباب رشتہ دار ہوں، یا استاد ہو، یا تعلیمی ادارہ ہو، یا کتاب ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی مسلمان کے ایمان کے لیے خطرے کی وجہ بنتی ہے تو مسلمان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ساتھ میں ایک اور چیز میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، یہ تو ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جن چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو کرنا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کرنے والی بھی چیزیں ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ یہ پہلی گفتگو کے اندر بھی وہ آیت کوٹ کی جا سکتی تھی کہ ہمیں ہر نماز کے اندر یہ دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پہ نہیں، ٹھیک، اور جن پہ اے اللہ تیرا غضب ہے ان کے راستے پہ نہیں۔ یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ اب سیدھے راستے پہ چلنا ہے ٹھیک، تو اس کے لیے دو چیزیں کرنی ہوں گی۔ ٹھیک، ایک ان لوگوں کے راستے سے بچنا ہوگا جو گمراہ ہیں اور جن پہ خدا کا غضب ہے، ٹھیک، اور دوسرا ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پر خدا کا انعام ہے۔ بہت خوب بہت خوب، لہٰذا جہاں ایک طرف یہ ہم نے بات کہی ہے کہ بھئی ہر اس شے سے، ہر اس چیز سے، ہر اس چینل سے، ہر اس فرد سے، ہر اس کتاب سے بچنا ہے جو انسان کے ایمان کو اور اس کے صراط مستقیم کو خراب کر سکتی ہے، اس کو بھٹکا سکتی ہے، اسی طرح اسے ادھر بھی جانا ہے ٹھیک ہے، کہ جو اسے سیدھے راستے پہ رکھنے کے اندر معاون ثابت ہوتے سبحان ہیں۔ اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سبحان اللہ، ان کے راستے پہ چل جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، یعنی نیک لوگ، جی، صالحین لوگ، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، ان کے راستے پہ چل۔ اچھا، اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے کہ عقیدہ ویسا ہو، اور سچوں کے ساتھ ہونا ان کی معیت اور صحبت کے اعتبار سے بھی ہے سبحان اللہ، کہ ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت اختیار کرو۔ ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو ٹھہرا کے رکھو، ٹھیک ہے، کن کے ساتھ؟
ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. سبحان اللہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور خدا کی رضا کے طلبگار ہیں. سبحان تو اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں, جو خدا کی رضا کے طلبگار ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. ان کی صحبت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں, ان کی صحبت یہ بھی ہے کہ انہیں سنیں, ان کی صحبت یہ بھی ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے ملفوظات پڑھیں, ان کی تحریریں پڑھیں. ان ذرائع سے جب اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. سبحان اللہ. تو ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اچھے ماحول کو اختیار کرے. جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ آج کے زمانے میں جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, ایمان کی حفاظت اور نیکیوں کی طلب پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول ہے. سبحان اللہ. جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے, ایٹ لیسٹ ایمان کی قدر و قیمت اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. سنت کی برکت وہ اور کچھ بھی ہو جائے, باقی چیزوں کے اندر کوئی کمی ہمی نمی کچھ بھی ہو جائے, لیکن ایمان کے معاملے کے اندر وہ پکا ہوگا نہیں, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو اگر ہمارا ایمان ہی بچ جائے کسی ماحول میں جانے کی وجہ سے, تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر بھلے جتنی مرضی دولت قربان کر کے بھی وہ اختیار کرنا پڑے وہ کم ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نیکوں کی صحبت, صالحین کی صحبت, اچھے ماحول سے وابستگی, اچھے لوگوں کو پڑھنا, ان کو سننا, ان کو دیکھنا, ان کے پاس بیٹھنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ انتہائی مفید ہیں. تو اس حوالے سے میں تو بالکل اوپنلی میں عرض کروں گا, دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت, اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کسی بھی جانے والے سے پوچھ لیں. یعنی ہم آپ کو اسپیسیفک افراد نہیں بتائیں گے جی ان سے پوچھیں, بھائی آپ ہی جا کے پوچھ لیں کسی سے. ٹھیک ہے, آپ خود اپنے ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھ لیں کہ بھئی اجتماع پہ آنے سے آپ کو کیا ہوتا ہے. وہ خود بتائے گا یار جو روحانیت, جو سکون اور جو قلب کا اطمینان اور جو خدا پر ایمان اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے اور دعا مانگنے کا مزہ ہے پتہ چل جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہے, اسی طرح مدنی چینل کا دیکھنا ہے, اسی طرح قافلوں میں سفر کرنا ہے, اسی طرح مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, اس کی سینکڑوں کتابیں, 500 سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں, ان کا پڑھنا ہے. اپنے آپ کو اس طرح ایمان کے تحفظ والی جگہ کے ساتھ وابستہ رکھیں گے تو ایمان کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے ہو سکے. جی بہت خوب, بہت خوب. ایک جامع پیکج ہے ہمارے لیے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے اور یہ چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے. جب آپ بچنے والی چیزوں سے بچیں گے اور اس کے ساتھ کرنے والی چیزوں کو کریں گے تو تب آپ سیدھے رستے پر ہوں گے, اور اس رستے پر ہوں گے کہ جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ہمیں سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. مسائل بے شمار ہیں, ہم نے تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی, ہم نے صفائی کے حوالے سے گفتگو کی. اب ایک اور مسئلے کی طرف, ہمارے ہاں مفتی صاحب حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو بھی وجوہات ہوں لیکن ان حادثات کی وجہ سے ٹریفک حادثات, ان حادثات کی وجہ سے جانیں بہت ضائع ہوتی ہیں. لوگ جو ہے وہ حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہو جاتے ہیں. تو اسباب اور وجوہ آپ کی نظر میں کیا ہیں اور پھر حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اسباب و وجوہ کی ایک پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو ٹریفک ہے, خواہ وہ یعنی وہ زمین کی ٹریفک ہے یا وہ ہوائی ٹریفک ہے, ایئر ٹریفک ہے, ٹھیک, سب کے اندر مین کیا ہوتا ہے, گاڑی چلانے والا بندہ ہے اور اس کی گاڑی ہے اور وہ سسٹم ہے کہ جس کے تحت یہ سب چلنے ہوتے ہیں. ٹھیک. ان میں کہیں کمزوری آتی ہے تو پرابلم کھڑی ہوتی ہے. قانون کے مطابق چلنے کے اندر بہت کم ہے کہ اس طرح کے نقصانات و حادثات ہوں. نقصان یا حادثہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کہیں قانون توڑا جاتا ہے. ٹھیک. قانون توڑنا کہیں بھی ہو سکتا ہے. قانون توڑنا وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے لائسنس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بغیر آپ اس کی ٹرائی لیے جب لائسنس جاری کر دیں گے, ٹھیک ہے, بغیر اس کے لرننگ لائسنس کے اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا پرماننٹ لائسنس دے دیں گے, یا بغیر اس کے سیکھے اسے روڈ پہ چڑھا دیں گے, تو پہلی خرابی تو یہاں سے شروع ہو جائے گی. یہ بندہ روڈ کے اوپر جا کے حادثے کرے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خود یہ جو ڈرائیور ہے, اس ڈرائیور کی صرف ڈرائیونگ کی مہارت نہیں دیکھنی ہوتی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ انسانیت بھی دیکھنی ہوتی. جی. ہمارے ہاں پرابلم یہ کم ہوتا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, اس کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن وہ اب چلانے کے اندر قانون کا لحاظ نہیں کر رہا ہوتا.
میں یو کے میں تھا ابھی چند دن پہلے، تو وہاں یعنی جیسے روٹین سے جا رہے ہیں، مدد سے جا رہے ہیں، ایک بندہ جا رہا ہے نا، ایک ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے کہ یہاں سے جا رہا ہے، یہ ہمارا سیدھا ہی گزر رہا ہے نا. تو میں نے ایک دوسرے کہا، میں نے یار اب رکتے نہیں تھوڑا سا، یعنی آہستہ کرتا نا آدمی، کبھی موڑ آ رہا ہے تو کہیں گاڑی نہ مار دے. کہہ رہا نہیں، کیونکہ ابھی جو جانے کا ہے وہ میرا ہے تو میں ہی جاؤں گا. میں نے کہا بھائی کوئی دوسرا بندہ آ سکتا ہے. کہہ رہے یہاں نہیں ایسا ہوتا. پھر اس نے ایک جملہ کہا، اور یقین کریں وہ جملہ جو ہے نا وہ واقعی اتنا وہ شرمندہ کرنے والا تھا. اس نے کہا ہوتا کیا ہے، ہمارے ملک میں حادثہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور آپ کے ملک میں حادثہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ قانون کی پابندی کرتا ہے. کیونکہ وہاں پر اکثریت جو ہے نا وہ قوانین کی خلاف ورزی پہ چل رہی ہوتی ہے. تو جو بندہ قانون کے مطابق سیدھا جانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اڑا کے نکل جاتا ہے اس کو. تو ہمارے ہاں پرابلم جو ہے یوں کہہ لیں کہ جو اس حوالے سے جو ایتھکس ہونے چاہیے، جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، ان کا لحاظ بہت یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. نشے میں چلانے والے تو چلے ذرا جدا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ان پڑھ جاہل قسم کے ڈرائیور جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر، کہ جن کو یوں کہہ لیں کہ شعور نام کی چیز نہیں ہوتی. روڈ پہ گاڑیاں دیکھے نا تو آدمی اس کو لگتا نہیں ہے کہ میں کسی باشعور قوم کے اندر بیٹھا ہوں. آپ کسی بھی ملک میں جہاں پر ٹریفک قوانین کی پابندی ہے، آپ کسی برج کے اوپر چڑھ جائیں، وہاں کھڑے ہو کے نیچے گاڑیوں کو دیکھیں، 1 گھنٹہ دیکھیں، 1000 گاڑیاں گزریں گی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ یار یہ کیسے تمیز سے جا رہے ہیں. وہاں پر یو کے میں ایک وہ ہے موٹر وے، وہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ موٹر وے ہے، یو کے کی سب سے ہائیسٹ موٹر وے ہے، وہ بہت بلندی کے اوپر ہے نا، تو نیچے بھی موٹر وے گزرتی. تو وہاں لوگ بعض اوقات کھڑے ہو کے ذرا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سب سے اوپر والی موٹر وے پہ کھڑے. وہاں پر میں نے کھڑے ہو کے کافی دیر میں دیکھتا رہا، ایسی گاڑیاں ترتیب سے آ رہی ہیں، آرام سے گزر رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہی نہیں کہ جناب بڑا ڈمپر بھی جا رہا ہے تو ساتھ میں چھوٹی سی کار بھی جا رہی ہے. وہ کار والے کی جو نا کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے کہ ڈمپر کا کوئی پتہ نہیں ہے کب اس کا موڈ بدل جائے ادھر کو آ جائے، نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ ٹرک یا ڈمپر کے ساتھ گاڑی چلا کے دیکھیں، آپ کی کار کے اوپر بھی کب کی تاری ہوگی اور آپ کے اوپر بھی تاری ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ڈمپر چلانے والے بھائی صاحب ہیں کب ان کا موڈ بدلے اور گاڑی کو یوں کر دیں، پیس کے گزر جائیں گے آپ کو. تو ہمارے ہاں جو ایتھکس اس کے ہیں، جو اس کے آداب ہیں، ان کے سکھانے والا معاملہ ہے ہی نہیں. کوئی ہمارے یہاں سمجھایا ہی نہیں جاتا کہ یار آپ روڈ پہ جب جاتے ہیں آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، دوسرے کی جان بھی خطرے کے اندر. ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. لہذا وہ طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے نہ آپ کو نقصان ہو نہ دوسروں کو نقصان ہو. تو ہمارے ہاں ایک تعداد آپ کو وہ ملے گی جو بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہی ہے. ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں ملیں گے آپ کو جو بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں. ایک. نمبر 2، جو چلانے والے ہیں وہ چلاتے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتے. 2. نمبر 3، جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی اکثریت جو ہے نا اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو پار کر چکی ہوتی ہے، گاڑی بھی اور اس کی مینٹیننس بھی. دنیا کے اندر روز ہوتے ہیں کہ بھی آپ نے 6 مہینے بعد پتہ نہیں سلنڈر چیک کروانا ہے، 3 مہینے بعد یہ چیز چیک کروانی ہے، یہ سب کرنا ہے. ہمارے ہاں جو 3 مہینے بعد چیز چیک کروانی ہے وہ 3 سال بعد ہوتی ہے، اور جو سال بعد کروانی ہے وہ 10 سال بعد ہوتی ہے، اور جو 2 سال بعد کروانی ہے وہ ہوتی نہیں ہے. یہ پرابلم کہاں پر ہے؟ یہ سسٹم کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ سسٹم نے چیک کرنا تھا کہ یہ بندہ قوانین کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کتنے حادثات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بچوں کی اسکول وین کے اندر آگ لگی، تباہ ہو گئی جناب، بچے مر گئے سارے، 20 بچے مر گئے، 16 مر گئے، 15 مر گئے. چنگچی رکشے کے اندر بچے جا رہے تھے، ٹرین کے نیچے آ گئے. بھائی یہ ہمارے ہاں ہی ساری بہاریں کیوں ہیں؟ یہ دنیا کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں اس لیے ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جو وین چلا رہا ہے اس نے سلنڈر ہے، اس نے وہ بچوں کی سیٹوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی کور نہیں کیا ہوا، اس کو کسی حفاظت میں نہیں رکھا ہوا کہ خدا نہ خاصا پھٹ جائے تو اس سے کم از کم جو جانیں ہیں وہ بچیں، اس کو کم سے کم نقصان ہو. اس کو جتنا مینٹین کرنا تھا وہ اس کو مینٹین نہیں کرتا. اور یہ جو ہمارے چنگچی کے حادثات ہیں، میں کہتا ہوں شاید چنگچی دنیا کی بدترین سواری ہے، یا کم از کم جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں کے اعتبار سے بدترین سواری ہے. آپ ذرا پنجاب میں جا کے دیکھیں، اول تو اس آواز کے اندر گانے باجے اور ڈیک چلاتے ہیں کہ جیسے جناب بھینسے اور جانور اندر بیٹھے ہوئے نا رکشے کے، کہ ان کے کان ہی نہیں ہے یا ان کو سنتا ہی نہیں ہے. یہ اتنی آواز کے اندر، اتنی آواز کے اندر، اور بیہودہ فوحش مجرم والے گانے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی عقل، نہ کوئی شعور. اس کے بعد جس انداز کے اندر وہ چلاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہر بندہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے.
بائک والا وہ ڈر ڈر کے گزر ہوتا ہے، کار والا وہ ڈر ڈر کے گزر ہوتا ہے، ہر یعنی پیدل چلنے والے وہ ڈر کے گزر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ انسان آ رہا ہے یا بھینس آ رہی ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا کر کے گزر جائے گا. اور گاڑیوں کو ٹکرا کے گاڑی تباہ کر دیں گے، موٹر سائیکل کو اڑا کے ماریں گے، پیدل چلنے والوں کو کر دیں گے. بریک کہاں مارنی ہے، رکنا کہاں پر ہے، اس کا کوئی ہے نہیں. چلتی ٹریفک کے اندر عین درمیان روڈ کے درمیان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. کیا جی اس والی اپنے گھر سے چلی ہے، ابھی وہ گھر سے چلی ہوتی ہے، یہ بھی سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوک سینس کی کمی ہے، یہ معاشرتی شعور کی کمی ہے، یہ تربیت کی کمی ہے، یہ سمجھانے کی کمی ہے، یہ قانون کے نفاذ کی کمی ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی تب تک جو ہے نا وہ ای خیال است و محال است و جنون، یہ خیال ہے، محال ہے اور جنون ہے اور پاگل پن ہے کہ ہمارے ہاں حادثات کے اندر کمی ہو جائے. اچھا پھر اسی طرح موٹر سائیکلوں کو لے لیں، یہ ہیلمٹ پہننا، ہیلمٹ پہننے سے کیا ٹریفک پولیس کو ثواب ملتا ہے یا ان کا کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ بھائی ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہیلمٹ کا پہننا اسی کے لیے ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، یہ اس کی جان کی حفاظت کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کتنا پہنتے ہیں؟ جب قانون کی سختی ہو جائے تو شروع ہو جاتے ہیں، جیسے قانون نرم ہوا دوبارہ پھر اپنی موج کے اندر پھر جاتے ہیں اور حادثہ ہوتا ہے اور معاذ اللہ پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی. ہیلمٹ کی وجہ سے 80% جان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، 80% جان کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اتارنے سے 80% بڑھ جاتا ہے، یعنی 100% خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گیا. ہلکی سی چوٹ لگے گی، سیدھا فٹ پاتھ کے کنارے پہ لگا کہ بندہ باہر، کھوپڑی ٹوٹ جائے گی، اس کی بھیجا نکل آئے گا. تو بھائی اتنا خطرہ، اب کچھ اپنی جان کی حفاظت کے لیے سوچیں، کچھ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے سوچیں. معاملہ یہ ہے کہ ڈرائیور، ڈرائیونگ لائسنس سسٹم، قانون، یہ ساری چیزیں جب سیٹ ہوتی ہے نا تب جا کے نظام سیٹ ہوتا ہے. آدمی نے کسی جنگل کے اندر گاڑی نہیں چلانی ہوتی، جب اس نے معاشرے میں چلانی ہے نا تو پھر ایک بندے کے سدھرنے سے کام نہیں ہوتا، پھر سب کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سب سدھرتے ہیں تو نظام سدھرتا ہے. 1000 سدھرے ہوں، 10 بندے خراب ہونا وہ 10 ہی پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سدھرنے سے یہ ہمارے حادثات کے اندر کمی ہو سکتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، سسٹم کی خرابی اگر دور ہو جائے اور سسٹم صحیح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہوتا چلا جاتا ہے. آج ہمیں اس وقت سسٹم کے صحیح ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر فرد جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. میں ہوں، آپ ہیں یا جو بھی ہے وہ سسٹم کا حصہ، اور سسٹم تب درست ہوگا جب ہم اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں گے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے، ٹریفک قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اس طریقے سے ہم بھی حادثات سے بچیں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی حادثات سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.